हवा खुनक थी। होश में आने के बाद सबसे पहला एहसास मुझे ये हुआ कि मैं इसी जगह पड़ा हूँ जहाँ बेहोश हुआ था। जो ही हवास बहाल हुए, मैं तेजी से उठ बैठा। दूर मशरकी अफक पर निगाह पड़ी और अंदाज़ा हुआ कि शब गुजर चुकी है और अब किसी भी वक्त सुबह सादिक की सफ़ेदी फूटने वाली है। मैंने चमकीले डायल वाली रिस्ट वॉच पर निगाह दौड़ाई। इसी वक्त मेरी निगाह अपने हाथ पर पड़ी। हाथ खून आलूद था और उंगलियों में खंजर अभी तक दबा हुआ था। घड़ी 4:30 का वक्त बता रही थी। मैं कमोबेश 4 घंटे बेहोश रहा था। एक बारगी बेहोशी से पहले के तमाम मनाजिर मेरी निगाहों में घूम गए। मैं लपक कर नशेब की तरफ गया। मेरा मद्दे मुकाबिल झाड़ियों में मौजूद था। वो जिस रुख से गिरा था, इसी रुख पड़ा रह गया था। मैंने झुक कर देखा। इसकी आंखें बंद थीं और मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने इसके उरियां सीने पर हाथ रखा तो लगा कि बर्फ़ की सिल पर हाथ रख दिया है। वो मर चुका था। खंजर इसके बाएं पहलू में बगल से करीबन 6 इंच नीचे लगा था और यहाँ लहू के लोथड़े जमे हुए थे। लोहे के तंग कड़े से गुजरने वाला नज़ा के नाके से गुजरकर मौत की वादी में दाखिल हो चुका था। मेरे नथनों से गंधक और जले हुए रबड़ की बू टकराई। ये बू जैसे फिजा में दूर तक फैली हुई थी। कहाँ से आ रही है ये बू? मैंने सोचा। चारों तरफ खामोशी थी। कोई आवाज़, कोई आहट, कोई खटका। बगौर सुनने के बावजूद कुछ सुनाई न दिया। मैंने माचिस की चंद तीलियां ज़ाया करके झाड़ झनकार में अपनी 303 राइफल्स ढूंढी और सेंडू को इसके हाल पर छोड़कर इन दरख्तों की तरफ बढ़ा जहां महफिल सजाई गई थी। मेरे कदमों में अभी तक लर्जिश थी और सर भारी हो रहा था। साफ जाहिर था कि मैं किसी तेज़ ख्वाबावर दवा के ज़ेर असर रहा हूँ। जूं जूं मैं सुरंग की तरफ बढ़ रहा था, फिजा में गंधक की नागवार बू शदीद हो रही थी। 1 फरलांग का फासला डगमगाते कदमों से तय करके मैं मौके पर पहुंचा तो छठी हिस्स दुहाई देने लगी कि यहाँ कोई बहुत ख़ास वाक़या रूनुमा हो चुका है। आखिरी चंद कदम भी तय हो गए और मैं झाड़ियों को फलांग कर इस मैदान में पहुंचा जिसे मशलों से महसूर किया गया था। यहाँ एक हैरतनाक मंजर मेरी निगाहों के सामने आया। ये मंजर इन चंद मनाजिर में से एक है जो ताहयात मेरे लिए नाकाबिले फरामोश रहेंगे। मैं एक हाथ में राइफल थामे किसी संगी मुजस्सिम की तरह साकित व जामिद खड़ा रह गया। मेरे सामने लाशें थीं। छोटी, बड़ी, मोटी, दुबली, उल्टी सीधी, शनासा, अजनबी लाशें। वो दूर तक बिखरी हुई थीं। रोशन और नीम रोशन मशलों के दरमियान मुझे सिर्फ मौत नज़र आ रही थी। मौत जो मेरे जाने के बाद इस रंगो बू की महफिल पर टूट कर बरसी थी और ज़िंदगी को बहा कर ले गई थी। मैं बेखुदी के आलम में भाग कर इन लाशों के दरमियान जा खड़ा हुआ। चंद लम्हों के लिए ये भी फरामोश कर दिया कि मैं खुद भी किसी अंधी गोली का निशाना बन सकता हूँ। मैं इन लाशों पर झुक गया, इन्हें टटोलने लगा। जैसे आंखों से मेरा एतबार उठ गया हो और अब मैं हाथों से देखना चाहता हूँ और हाथ देख रहे थे। इनमें से कोई भी जिंदा नहीं था। इनके बदन खुदकार राइफलों की गोलियों से छलनी थे। इनके जिस्मों से छींटों की सूरत में उड़ने वाला खून हर शय को दागदार कर चुका था। उजले लिबास, कलफ लगी पगड़ियाँ, घुंघरियाले बाल, खाने के बर्तन, चादरों के दस्तरखान, सब कुछ खून रंग था। वो कमोबेश 50 लाशें थीं। इन पर बरसने वाली मौत इतनी अचानक और ताबड़तोड़ थी कि एक शख्स की राइफल भी इसके हाथ में दिखाई नहीं देती थी। वो जहाँ और जिस हाल में बैठे थे, मौत का शिकार हो गए थे। मुझे जुमा खान की लाश नजर आई। इसके हाथ में कहवे की टूटी हुई प्याली थी और आंखें हैरत आमेज कर्ब से उबली हुई थीं। इससे चंद फुट के फासले पर जब्बार खान औंधे मुंह पड़ा हुआ था। वो अपनी एक जानिब उठी हुई बैसाखी से जैसे स्टेज की तरफ इशारा कर रहा था। रक्कासा अंदलीब की लाश मुझे 2-3 लाशों में दबी हुई नजर आई। वो चारों भागते हुए गोलियों का निशाना बने थे और ऊपर तले गिर गए थे। इन सब की पुश्त पर गोलियां लगी थीं और किसी के जिस्म पर निस्फ दर्जन से कम निशान दिखाई नहीं देते थे। मैंने एक बात ख़ास तौर पर नोट की। कुछ मकतूलीन की आंखें इस अंदाज से बंद थी जैसे वो गहरी नींद या बेहोशी की हालत में मौत का शिकार हुए हों। स्टेज के ऐन सामने एक खूबरू वज़ीरिस्तानी यूं पड़ा था कि चाँप की एक बोटी अभी इसके हाथ में थी। गोली इसके सर में लगी थी और कामो दहन की लज्जत समेत इसे हर लज्जत से महरूम कर गई थी। वज़ीरिस्तानी की लाश के बिल्कुल पास एक अधजली लाश नज़र आई। मैं देखते ही पहचान गया। ये नायका सुरैया बाई थी। वो भागने की कोशिश में गोली खाकर एक जलती हुई मशल पर गिरी थी। इसके भारी रेशमी कपड़ों ने आग पकड़ ली थी और आधा धड़ जलकर कोयला हो गया था।
کوئی میرے قدموں میں کراہا۔ میں نے جھک کر دیکھا، یہ ایک شدید زخمی شخص تھا۔ میں نے اسے سیدھا کیا تو اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور سرتاپا لرزتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، مجھے مت مارو۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، ہر وقت حادثوں سے دوچار رہنے والا ایک پیشہ ور ڈاکو تھا۔ خبر نہیں اس نے کیسا منظر دیکھا تھا کہ موت دہشت بن کر اس کے اعصاب پر سوار ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے اسے شانوں سے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ اس کے ہونٹ خون آلود ہونٹوں کے اندر زبان بل کھا کر رہ گئی۔ ایک سرد سی لہر میرے بدن میں دوڑنے لگی۔ کوئی آسیب خاموش درختوں میں سے رینگ کر باہر نکلا اور میرے گرد چکرانے لگا۔ نہ جانے کیوں اس کہانی کے مناظر میری آنکھوں میں چمک گئے جو میں نے عمر رسیدہ دیہاتی سے سنی تھی اور جس میں ذوئے مشت کی پراسرار پہاڑیوں کے حوالے سے تڑپتی پھڑکتی لاشوں کا ذکر تھا۔ رات کی سیاہی میں انگریز کپتان کی کمپنی پر نادیدہ ہاتھوں نے گولیاں چلائی تھیں اور سوئی ہوئی کمپنی سوئی رہ گئی تھی۔ کیا آج یہاں پھر برسوں پرانی کہانی دہرائی گئی ہے؟ میں جانتا تھا میری یہ سوچ غیر حقیقی اور بے جواز ہے، لیکن پھر بھی میں سوچ رہا تھا۔ واقعے کی مماثلت میرے ذہن کو ہپنوٹائز کر رہی تھی۔ لشکر خان کہاں ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں چیخ بن کر ابھرا۔ لشکر خان، لشکر خان، کبیر شاہ، میں نے پکار کر کہا۔ میری آواز جنگل کے سناٹے کو اتھل پتھل کر کے فضا میں گم ہو گئی۔ میں رائفل بدست سرنگ کے دھانے کی طرف لپکا۔ دھانے کے اندر مجھے ایک سازندے اور اس کے ساز کی لاش نظر آئی۔ دونوں کی زندگیوں کے تار ٹوٹے ہوئے تھے۔ سرنگ میں گندھک اور دیگر کیمیائی مادوں کی بو بہت تیز تھی۔ اس بو کا منبع و مرکز بڑی سرنگ میں سے پھوٹنے والی ایک ذیلی سرنگ تھی۔ اس سرنگ کا دھانا ایک دراڑ کی شکل میں تھا، چوڑائی قریباً 2.5 فٹ، اونچائی قریباً 5 فٹ۔ اس دراڑ کے سامنے ایک بڑا پتھر اس طرح رکھ دیا گیا تھا کہ کوئی اندر سے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے چند گھنٹے پہلے دیکھا تھا۔ یہ پتھر یہاں موجود نہیں تھا۔ اس پتھر کو دھکیلنے اور دراڑ کے سامنے لانے کے لیے کم و بیش 20 افراد کی ضرورت تھی، اور اگر اسے کوئی اندر سے ہٹا کر دھانا کھولنا چاہتا تو یہ بہت مشکل کام تھا۔ اس سیاہی مائل پتھر نے دھانے کو پوری طرح نہیں ڈھانپا تھا۔ دھانے کا بالائی حصہ کھلا رہ گیا تھا۔ اس کھلے حصے میں سے کسی انسان کا گزرنا ناممکن تھا۔ ہاں، دھواں یہاں سے خارج ہو سکتا تھا اور یقیناً ہوتا بھی رہا تھا۔ اسی دھوئیں کے سبب قریب و جوار میں گندھک وغیرہ کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے پکار کر کہا، کوئی ہے؟ میری آواز دھانے کے بالائی خلا سے سرنگ میں گئی اور دور تک گونج گئی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ سرنگ شاخ در شاخ دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ میری آواز کے جواب میں اندر موت کی خاموشی طاری رہی۔ زہریلے دھوئیں کے سبب مجھے شدید کھانسی ہونے لگی۔ میں نے جیکٹ کی جیب سے رومال نکال کر منہ ڈھانپا اور پنجوں پر کھڑا ہو کر بالائی خلا میں سے سرنگ میں جھانکا۔ دھوئیں کی ہلکی تہ کے سبب تھوڑی دیر کے لیے مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر جلے ہوئے ربڑ، لکڑی اور راکھ کا چھوٹا سا ڈھیر نظر آیا۔ اسی ڈھیر کے پاس مجھے ایک لاش نظر آئی۔ میں نے پچھلے 5 منٹ میں بہت سی لاشیں دیکھ لی تھیں، لیکن سرنگ کے اندر پڑی ہوئی اس لاش کی دید نے مجھے سرتاپا جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجھے لگا موت ذوئے مشت کے پاس گھاٹی میں ہی وارد نہیں ہوئی بلکہ پوری دنیا میں وارد ہو گئی ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ درختوں پر بولتے پرندے، جھرنوں میں بہتا پانی، چاند کی ٹھنڈک، سورج کی حرارت، تاروں کی چھاؤں اور اس کے ساتھ انسان اور اس کی انسانیت، کچھ باقی نہیں بچا۔ میرے سامنے اس معصوم بچے کی لاش پڑی تھی جس نے صرف 18 دن پہلے یہیں ذوئے مشت میں آنکھ کھولی تھی اور اپنے ننھے منھے سینے میں پہلی سانس بھری تھی۔ اگر اس نادان کو معلوم ہوتا کہ سانس لینے کی عادت کتنی بری ہوتی ہے، اور اگر ایک بند سرنگ میں جہاں زہریلا دھواں بھرا ہو سانس نہ لی جا سکے تو جان پر کیا بیتتی ہے، تو وہ شاید سانس ہی نہ لیتا۔ کتنا کرب تھا اس کے چہرے پر۔ اس کا نام ہم نے بشارت رکھا تھا۔ آج وہ بشارت خبر بد کے ہاتھوں قتل ہو گئی تھی۔ کس نے قتل کیا تھا اسے اور اس کے ساتھ ان تمام لوگوں کو جو اپنے ماضی سے رخ پھیر کر مستقبل کی طرف دیکھ رہے تھے، جو ایک نئے عزم کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے تھے؟ اس سوال کے جواب میں میرے ذہن میں 2 ہی ناموں کی گونج تھی، عیسیٰ جان اور شنکر شکرا۔ میں نے ابھی صرف مقتول دیکھے تھے، دست قاتل کی جھلک نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی کوئی ثبوت پایا تھا، لیکن مجھے 100% یقین تھا کہ یہ کام انہی خوخار درندوں کا ہے جنہوں نے اپنی آسانی کے لیے انسانوں کی کھال پہن رکھی ہے۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ سرنگ کے اندر اور سرنگ کے باہر میرے چاروں طرف موت بکھری ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ 303 کے دستے میں پیوست ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اچانک کہیں پاس سے ایک لرزہ خیز نسوانی چیخ بلند ہوئی، بچاؤ،
خدا کے لیے بچاؤ! میں نے چونک کر دائیں جانب دیکھا۔ چیخ کی آواز قریباً 50 گز کی دوری سے آئی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، اس طویل سرنگ میں سے کئی چھوٹی بڑی سرنگیں پھوٹتی ہیں۔ یہ چیخ بھی کسی ایسی ہی سرنگ سے بلند ہوئی تھی۔ پکارنے والی کی آواز میں وہی کربناک لرزش تھی جو ذبح ہونے والی بکری کی آواز میں ہوتی ہے۔ دنیا جہان کی التجائیں سمٹی ہوئی تھیں اس آواز میں۔ میں بھاگتا ہوا آواز کی سمت گیا۔ 303 میرے ہاتھ میں بالکل تیار حالت میں تھی۔ 20-30 قدم بھاگنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ جس سرنگ یا کھو سے چیخ بلند ہوئی ہے وہاں دھواں بھرا ہوا ہے۔ عین اسی وقت وہی عورت دوبارہ چیخی، خدا کے لیے بچاؤ! خدا رسول کے واسطے مجھے بچا لو! اب اس کی آواز میں امید کا ہلکا سا جوش بھی شامل ہو گیا تھا۔ غالباً وہ میرے بھاگتے قدموں کی چاپ سن چکی تھی۔ باقی 20 قدم کا فاصلہ طے کر کے میں سرنگ کے دھانے پر پہنچا تو اندر آگ کے شعلے دکھائی دیے۔ یہ تنگ دھانے کی ایک خمدار سرنگ تھی، بلکہ اسے کھو کہنا زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ زیادہ طویل نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے دیکھا دھانے کے پاس ایک میلا کچیلا کنستر الٹا پڑا ہے اور اس میں سے تیل بہہ کر کھو کے اندر تک پھیل گیا ہے۔ یہ کنستر اور اس میں سے بہتا ہوا بدبودار تیل آگ پکڑ چکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈھیر کی صورت میں پڑی ہوئی درجنوں مشلیں دھڑا دھڑ جل رہی تھیں۔ جوں جوں تیل پھیل رہا تھا آگ بھی بھڑک رہی تھی۔ ایک جواں سال عورت شعلوں کے عقب سے چیخ رہی تھی اور ایک کونے میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ وہ انہی داشتاؤں میں سے ایک تھی جو عیسیٰ جان کے ڈیرے پر اس کے ساتھیوں کے تصرف میں تھیں۔ شعلے ابھی اتنے بلند نہیں ہوئے تھے لیکن عورت میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ انہیں پھلانگ کر باہر آ سکتی، اور یہی بات خطرناک تھی۔ چند سیکنڈ اور گزر جاتے تو اس کے لیے باہر نکلنا قطعی ناممکن ہو جاتا۔ میں نے چیخ کر کہا، کیا کرتی ہو؟ چھلانگ لگاؤ، جلدی کرو! وہ ایک کونے میں کچھ اور سمٹ گئی۔ اس کی حالت ایک خوفزدہ بچے کی سی تھی۔ آگ سے ہر کوئی ڈرتا ہے لیکن بعض لوگ خصوصی طور پر آگ فوبیا کا شکار ہوتے ہیں۔ اس عورت کا مسئلہ بھی یہی تھا غالباً۔ اب وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، صرف چیخ رہی تھی۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ آگ اس کی قدم بوسی کرنے والی تھی۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر چھلانگ لگائی اور آگ کے اوپر سے گزر کر عورت کے پاس پہنچا۔ ایک بازو سے تھام کر اسے زور سے دھکیلا۔ وہ چیخی اور شعلوں کے درمیان سے گزر کر لڑکتی ہوئی دور جا گری۔ اس کے پیچھے ہی پیچھے میں بھی چھلانگ لگا کر باہر آ گیا۔ اس کی قمیص کا دامن آگ پکڑ چکا تھا۔ میں نے جلدی یہ آگ بجھائی اور اسے کھینچ کر کھو سے دور لے گیا۔ چند ہی لمحے بعد کھو میں رکھے ہوئے چند دوسرے کنستروں نے بھی آگ پکڑ لی اور اندر موجود ہر شے جلنے لگی۔ کھانس کھانس کر عورت کا برا حال تھا اور اس حال کو مزید برا بنانے کے لیے وہ رو بھی رہی تھی۔ اس کا نچلا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور خون تھوڑی سے گزر کر گریبان تک پہنچ رہا تھا۔ میں اسے سرنگوں کے اس حصے سے باہر لے آیا۔ وہ مجھے لشکر خان کے دوست کی حیثیت سے پہچان چکی تھی اور اب ہذیانی انداز میں کہہ رہی تھی، انہوں نے سب کو مار دیا، یہ دیکھو لاشیں، یہ دیکھو، سب کو قتل کر دیا، وہ مجھے بھی مار دیں گے، خدا کے لیے یہاں سے نکل چلو۔ وہ اردو بول رہی تھی تاہم اس کا لہجہ پوٹوہاری تھا۔ وحشی ہرنی کی طرح اس کی نگاہیں چاروں طرف گردش کر رہی تھیں۔ میں اسے سہارا دیتا ہوا ڈھلان پر لے آیا اور چند گنجان جھاڑیوں کی اوٹ میں بٹھا دیا۔ یہاں گندھک آمیز دھوئیں کی بو بہت کم تھی اور وہ خوچنکا مناظر بھی دکھائی نہیں دیتے تھے جو مشلوں کے دائرے میں اور دائرے سے باہر دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ تاریکی میں اب اجالے کی جھلک نمایاں ہونے لگی تھی۔ کہیں کہیں کو پرندہ چہچہا اٹھتا تھا۔ باد صبا ارد گرد کے سوگوار مناظر سے بے خبر اپنی مخصوص رفتار سے محو خرام تھی۔ عورت ذرا سی اپنے حواس میں آئی تو میں نے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ اس کا سینہ ہچکیوں سے دہلنے لگا۔ ان ہچکیوں کے درمیان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں وہ بولی، مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو سرنگ میں تھی، ایک دم گولیاں چلنے لگیں، میں نے باہر مردوں کی چیخیں سنی، ایسا لگا کہ بہت سے لوگوں نے ایک دم حملہ کر دیا۔ میں بھاگ کر سرنگ کے دھانے پر گئی، میں نے دیکھا سردار لشکر کے کچھ ساتھی جان بچا کر بھاگتے ہوئے سرنگ کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کے پیچھے اندھیرے میں چنگاریاں سی چھوٹ رہی تھیں۔ 2-3 میرے سامنے گولیاں کھا کر اوندھے منہ گرے۔ میں بھی چیختی ہوئی واپس سرنگ میں آئی اور دوڑتی ہوئی اس کھو میں گھس گئی۔ وہاں مشلوں اور لکڑیوں کے ڈھیر کے پیچھے تھوڑی سی جگہ تھی، میں وہیں گھس کر بیٹھ گئی۔ پوری سرنگ چیخو پکار کی آوازوں سے گونج رہی تھی۔ اتنی فائرنگ ہو رہی تھی کہ لگتا تھا قیامت آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سردار عیسیٰ کے دوست شنکر کی آوازیں سنی۔ وہ کسی جانور کی طرح چنگاڑ رہا تھا اور سردار لشکر خان کو پکار رہا تھا۔ وہ سردار کو بڑی گندی گالیاں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرنگ سے باہر نکل آئے ورنہ وہ اندر ہی مارا جائے گا۔ کچھ دیر بعد سردار عیسیٰ جان کی آواز بھی آنے لگی
اس نے سردار لشکر خان کو پکار کر کہا کہ لگتا ہے تو اپنے باپ کا نہیں کسی چوہے کا نطفہ ہے، لعنت ہو تجھ پر اور تیری زندگی پر۔ تھوڑی دیر بعد سرنگ میں گندھک کی بو اور دھواں پھیلنے لگا۔ میں جہاں چھپی ہوئی تھی وہاں بھی دھواں پہنچ رہا تھا۔ میں جیسے تیسے برداشت کر کے بیٹھی رہی۔ مجھے دھانے کی طرف سے ترانہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ زندہ بچ گئی تھی یا شاید بچا لی گئی تھی۔ اب سردار عیسیٰ اور اس کے ساتھی سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہے تھے۔ وہ اسے مار بھی رہے تھے۔ اس بدنصیب کی آہو پکار بڑی دردناک تھی۔ آدھے پون گھنٹے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ سرنگ خالی ہے اور سرنگ کے ارد گرد کوئی بھی نہیں۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ میں باہر نکلنے کا سوچ رہی تھی کہ جب ایک دم مجھے آگ نظر آئی۔ دراصل جب میں دوڑتی ہوئی اندر آئی تھی تو میرا پاؤں لگنے سے ایک بند کنستر الٹ گیا تھا۔ اس میں مشلوں کے لیے تیل تھا۔ ڈھکنے میں سے تیل رس رس کر کھو میں پھیل گیا اور پھر اس نے جلتی ہوئی ایک مشل سے آگ پکڑ لی۔ دھواں میرے گلے میں بھر گیا اور میں مدد کے لیے چیخنے لگی۔ میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تم نہ آتے تو… وہ بات ادھوری چھوڑ کر سسکیاں لینے لگی۔ فرزانہ نامی اس عورت کے بیان سے صورتحال بڑی حد تک واضح ہو رہی تھی۔ یہاں جو قیامت ٹوٹی تھی اس کو توڑنے والے عیسیٰ جان اور شنکر ہی تھے۔ ان کی منحوس صورتیں میری نگاہوں میں گھومنے لگیں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ پچھلے کئی دنوں سے میری چھٹی حص جس خونی منظر کی جھلک دکھا رہی تھی وہ یہی ہے وہ دردناک سانحہ جس کا تصور سوتے جاگتے میرے ذہن سے چپکا ہوا تھا۔ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، میں نے سوچا۔ کاش یہ سب کچھ ایک خواب کا ہی حصہ ہو۔ میں ابھی ایک جھرجھری لے کر آنکھیں کھول دوں اور بستر پر بیٹھ کر خدا کا شکر ادا کروں کہ میں سو رہا تھا، لیکن نہیں، یہ ایک ٹھوس نوکیلی حقیقت تھی جو میری جاگتی آنکھوں میں گھس رہی تھی اور سینے کو چھید رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہونے لگا کہ اتنی جانوں کے ضیاع کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری مجھ پر بھی عائد ہوتی ہے۔ میں شنکر شکرا کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کس بلا کا نام ہے اور انتقام میں بھڑک کر یہ بلا کس افریت کا روپ دھار سکتی ہے۔ پھر میں نے لشکر خان کو کیوں نہ اپنے خدشات سے آگاہ کیا؟ کیوں نہیں نے اس بات کا یقین دلایا کہ عیسیٰ جان سے ٹکر لینے کے بعد وہ ہر گھڑی اجل کے نشانے پر ہیں؟ کیوں میں نے اس حقیقت سے چشم پوشی کی کہ شنکر جلد یا بدیر بدلہ لے گا؟ میں نے ان نادانوں کو جشن مناتے دیکھا اور خود بھی اس جشن میں شریک ہو گیا۔ بھول گیا کہ یہ جشن اس شخص کی ناکامی کا جشن ہے جس نے کبھی ناکام ہونا سیکھا ہی نہیں، جو پہلی فرصت میں اپنا بدلہ چکاتا ہے اور اپنے حریف کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ جی چاہا کہ 303 کی نال اپنی ہی کھوپڑی میں لگا کر لبلبی دبا دوں۔ میرے سینے میں آتش فشاں دہک رہا تھا۔ ایک لاوا تھا جو پھٹ پڑنا چاہتا تھا، لیکن جس کے لیے لاوا مچل رہا تھا وہ قریب و جوار میں نہیں تھا۔ مجھے ایک بار پھر ان لوگوں کا خیال آیا جو بند سرنگ میں مردہ یا نیم مردہ پڑے تھے۔ عین ممکن تھا کہ ان میں سے کچھ زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہوں، مگر جس راستے سے انہیں لوٹنا تھا اسی راستے میں ایک بڑا پتھر حائل کر دیا گیا تھا۔ وہ اس پتھر کی دوسری جانب زہریلے دھوئیں سے بھری ہوئی سرنگ میں تڑپتے سے سکتے رہے تھے اور اب بے سود پڑے تھے۔ میں اٹھ کر پھر سرنگ کی طرف بڑھا۔ فرزانہ نے لپک کر میری پنڈلی تھام لی۔ نہیں باؤ جی، تم مت جاؤ، وہ پھر آ جائیں گے، وہ مجھے مار دیں گے۔ میں نے ڈانٹ کر اسے چپ کرایا اور کہا کہ وہ خاموشی سے ادھر بیٹھی رہے، کوئی یہاں نہیں آئے گا۔ میرے لہجے نے اسے سہما دیا اور وہ چپ ہو گئی۔ میں ڈھلان طے کر کے ہموار میدان میں اترا اور الٹی سیدھی پڑی لاشوں سے نظریں چراتا دھانے کی سمت پڑا۔ اچانک کہیں پاس کسی جانور کی دبی دبی آواز سنائی دی۔ ایسی آواز اس کتے کے حلق سے نکلتی ہے جس کا منہ جالی یا تسمے سے بند کر دیا گیا ہو۔ میں کبیر شاہ کے کتوں کو تو بھول ہی گیا تھا۔ انہیں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان جھاڑیوں میں باندھا تھا۔ میں مشلوں کے دائرے سے نکل کر جھاڑیوں میں پہنچا، وہ اسی درخت سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کی خوش قسمتی کہا جا سکتا ہے کہ حملہ آوروں کی نظر ان پر نہیں پڑی تھی یا وہ عجلت میں انہیں نظر انداز کر گئے تھے۔ ان کے بچ نکلنے کی ایک وجہ اور بھی ہو سکتی تھی۔ ان کے منہ بندھے ہوئے تھے اور وہ زور و شور سے بھونک کر حملہ آوروں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکے تھے، ورنہ جہاں انسان چھلنی کر دیے گئے تھے وہاں انہیں کون بخشتا۔ کتوں کو دیکھتے ہی کبیر شاہ کا خیال میرے ذہن میں آیا۔ معلوم نہیں کہ میں اسے زندہ پھر دیکھ بھی سکوں گا یا نہیں۔ چاروں کتے بے حد بے قرار تھے۔ ان کی غراہٹیں اس سانحے پر احتجاج کر رہی تھیں جو چند گھنٹے پہلے ان کی آنکھوں کے سامنے رونما ہوا تھا۔ اپنی تمام تر حیوانیت کے باوجود وہ انسان کی انسانیت دیکھ کر لرز اٹھے تھے۔ وہ مجھے پہچانتے تھے، میرے پاؤں سونگنے لگے اور اپنی حرکات سے لگاؤ کا اظہار کرنے لگے۔ میں جانتا تھا کہ حملہ آوروں میں سے کچھ لوگ ارد گرد موجود ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے وہ کہیں گھات لگائے بیٹھے ہوں اور میری ہر حرکت ان کی نگاہ میں ہو، لیکن سینے میں سرخ غبار کی طرح پھیلے ہوئے اندھوں نے مجھے ہر مصلحت سے بے نیاز کر دیا تھا۔
میں نے کبیر شاہ اور لشکر خان کو آوازیں دیں۔ میری صدا جنگل کی وسعت میں ایک پھڑپھڑاتے پرندے کی طرح گم ہو گئی۔ 303 کی رائفل پھینک کر میں نے ایک نئی نویلی انگلش گن تھام لی۔ یہ شاندار گن ایک ایسے بارو وزیرستانی کے پہلو میں پڑی تھی جو اپنی تمام شان و شوکت کھو کر خاک و خون میں لتھڑا بے سود پڑا تھا۔ گولیوں سے بھرا بیلٹ اس کے مردہ جسم تلے دبا ہوا تھا۔ میں نے بھاری بھرکم جسم ہٹا کر یہ بیلٹ نکال لیا۔ وزیرستانی کی موت کمر میں لگنے والی 1 درجن گولیوں سے واقع ہوئی تھی۔ وہ ایسے رخ سے گرا تھا کہ اس کی براؤن پگڑی خون آلود ہونے سے بچ گئی تھی۔ میں نے یہ پگڑی اتاری اور قریب رکھے پانی کے ایک جگ میں بھگو کر چہرے سے لپیٹ لی۔ یوں زہریلے دھوئیں سے کسی حد تک میرا بچاؤ ہو گیا۔ گن لوڈڈ تھی۔ میں نے اس کا سیفٹی لاک ہٹایا اور سرنگ کی طرف بڑھا۔ اجالا اب دھیرے دھیرے نشیب و فراز کو منور کر رہا تھا۔ روشنی زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ یہ روشنی موت کو بے نقاب کر رہی تھی۔ میرے ارد گرد کم و بیش 50 لاشیں موجود تھیں اور ان کے زخموں سے بہنے والا لہو لوتھڑوں کی طرح مختلف اشیاء پر جمع ہوا تھا۔ میری نگاہ اس شخص پر پڑی جس نے تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کی تھی کہ میں اسے گولی نہ ماروں۔ اب وہ بڑے سکون سے لیٹا ہوا تھا۔ گولی تو کیا، ایٹم بم بھی اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ہر خوف سے آزاد ہو چکا تھا وہ۔ مجھے لگا رقاصہ اندلیب کا نغمہ ابھی تک اس دھواں فضا میں گونج رہا ہے۔ جانے والے میں تیرے قربان، خدا حافظ، اے میرے حسین خوابوں کے مہمان، خدا حافظ۔ ان میں سے ہر مرنے والا، چاہے وہ اچھا تھا یا برا، کسی نہ کسی کے حسین خوابوں کا مہمان تھا۔ میں سرنگ میں پہنچا۔ اندرونی سرنگ کے دہانے پر سیاہ پتھر اٹل حقیقت کی طرح اپنی جگہ موجود تھا۔ میں اسے ہٹائے بغیر سرنگ میں نہیں جا سکتا تھا اور اسے ہٹانا 8-10 مددگاروں کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ہاں کوئی ایسی آہنی بار میرے ہاتھ لگ جاتی جو لیور کا کام دیتی تو کوشش کی جا سکتی تھی۔ اسی سرنگ میں ایسی موزوں بار کا ملنا ایسا ہی تھا جیسے صحرا میں بھٹکنے والے کو پانی سے لدا ہوا اونٹ مل جائے یا بلندی سے لڑک جانے والے کے ہاتھوں میں پیراشوٹ کی رسی آ جائے۔ ایسی چیزوں کی صرف تمنا کی جا سکتی ہے، یہ حاصل نہیں ہوتی۔ مجھے بھی بار نہیں ملی اور نہ کوئی اس سے ملتی جلتی چیز۔ ہاں کچھ ایسے افراد مل گئے جو میری مدد کر سکتے تھے۔ بالکل اچانک مجھے سرنگ کے دہانے سے قدموں کی آوازیں آئیں۔ میں فوراً ایک پتھر کی اوٹ میں ہو گیا۔ آنے والے 3 افراد تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحے کے نام پر کوئی شے نہیں تھی۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے اور ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھا رہے تھے۔ پھر ایک بھاری بھرکم شخص نے اپنی دبلی پتلی آواز میں پکار کر کہا، کوئی ہے یہاں؟ میں اس شخص کو پہچان گیا۔ یہ ان باورچیوں میں سے ایک تھا جو رات کے پچھلے پہر زور و شور سے سالم دمبے پکانے میں مصروف تھے اور بڑی بڑی دیگوں کے گرد ماہرانہ انداز میں چکرا رہے تھے۔ میں رائفل سوتے ہوئے ان کے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنی جگہ ٹھٹک گئے۔ اندازہ ہوا کہ ان کے عقب میں بھی کچھ لوگ موجود ہیں۔ چڑھتے سورج کی دھوپ میں ان کے طویل سائے سرنگ کے دہانے پر رینگ رہے تھے۔ چند لمحے بعد یہ لوگ بھی میرے سامنے آ گئے۔ ان کی تعداد 5 تھی۔ ایک کے سوا یہ سب غیر مسلح تھے۔ مسلح شخص لشکر خان کا ساتھی نظر آتا تھا۔ باقیوں میں سے کوئی بھی لشکر خان کے گروہ میں شامل نہیں تھا اور نہ ہی شکل و صورت سے یہ لوگ اس طرح کے نظر آتے تھے۔ یہ لوگ یہاں جشن کے سلسلے میں مختلف خدمات انجام دینے کے لیے لائے گئے تھے۔ ان میں ایک سازندہ بھی شامل تھا۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ لشکر خان کا ساتھی روتے ہوئے بولا، سب برباد ہو گیا بھائی صاحب، ان ظالموں نے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا۔ ہم لوگ بھاگ کر درختوں میں چلا گیا تھا، بس قسمت اچھا تھا کہ جان بچ گیا۔ وہ سب کا سب بالکل دیوانہ ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کون لوگ تھے وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولا، سردار عیسیٰ جان، شنکر اور ان کا کوئی 40 ساتھی تھا۔ وہ سب کا سب بڑی گنوں سے مسلح تھا، کچھ کے پاس تو G3 بھی تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے بارش کے مافک گولی برسائے بھائی صاحب، بیٹھے بٹھائے سب کو بھون ڈالا۔ ہم ادھر گھوڑوں کے پاس کھڑا تھا۔ ہم نے کھانے پینے کے برتنوں کو ایسا اچھلتے دیکھا جیسے بھاڑ پر مکئی کا دانہ اچھلتا ہے۔ خدا کا پناہ، وہ سب کا سب وحشی ہو رہا تھا۔ اس شخص کی بات ختم ہوئی تو میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ عیسیٰ اور شنکر نے کچھ لوگوں کو ایک اندرونی سرنگ میں بند کر کے زہریلی گیس چھوڑ دی ہے۔ ممکن ہے ان لوگوں میں سے کوئی زندہ ہو اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ لشکر خان کا ساتھی ہونٹ سکڑ کر بولا، او خدا، تو یہ گندک کا بو ادھر سے آ رہا ہے۔ میں نے اس بات میں جواب دیا اور کہا، آؤ میرے ساتھ، ہمیں سرنگ کا دہانہ کھولنا ہے۔ میں مڑ کر اندرونی سرنگ کی طرف بڑھا۔